नाज़रीन, ईरान ने वार्निंग जारी की है ट्रंप को कि अगर ट्रंप ने नेतन्याहू की बात मानते हुए ईरान पर कोई हमले की तरफ बढ़ा तो फिर इसको एक ऑल आउट वॉर के तौर पर देखा जाएगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने जो है वो बहुत ज़्यादा राइफल्स जो है वो इसराइल को देने का ऑर्डर किया है और अमेरिका में नाज़रीन प्लेन्स जो है वो क्रैश हो रहे हैं। बहुत बड़े वाक़यात अमेरिका में रूनुमा हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो दुनिया की सबसे सिक्योर एयर स्पेस है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी, वहाँ पर जो प्लेन्स हैं वो क्रैश हो रहे हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्यूबा के प्रेसिडेंट फ़लस्तीन के हक़ में सामने आए हैं और यूरोपियन फोर्सेस नाज़रीन पहुँच रही हैं रफ़ा क्रॉसिंग के ऊपर। रफ़ा क्रॉसिंग के ऊपर जो यूरोपियन फोर्सेस आ रही हैं, इसराइल के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है वो निकलते चले जा रहे हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। अब ये रफ़ा क्रॉसिंग का खुलना और यूरोपियंस का वहां पर आना, इसराइल इस वक्त शदीद तशवीश के अंदर मुब्तला है और नेतन्याहू आगे पीछे हाथ पांव मार रहा है, लेकिन बात कुछ बनती हुई जो है वो नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ मेटा यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारा मेटा के एक कंपनी है, उसके ज़ेर इंतज़ाम। तो मेटा जो है वो और इसराइल आमने सामने आ गए हैं। मेटा के ऊपर इसराइल ने साइबर अटैक्स किए हैं और मेटा ने आड़े हाथों ले लिया है इसराइल को। तो इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अगला मंजरनामा, और आज कैदी रिहा हो रहे हैं। और बहुत बड़ी खबर गजा से यह भी आ रही है कि इजरायली ड्रोन्स देखे जा रहे हैं गजा के अंदर। ये गजा के सीज फायर के बाद पहला ऐसा मौका है कि इजरायली ड्रोन्स गजा के अंदर देखे जा रहे हैं, जहां पर प्रिपरेशंस हो रही हैं इजरायली कैदियों को रिहा करने के हवाले से। दरअसल इजराइल को यह बात काबिल कबूल नहीं है कि जिस तरह हमास परेड कर रही है, जिस तरह से अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है, तो इजराइल का कचूमर निकल रहा है पूरी दुनिया में, उसका भुरका से निकल रहा है, पूरी तरह से कबाड़ा हो रहा है उसकी हैबत का, उसके खौफ का, उसकी हेजमनी का। तो वो हर सूरत में रेजिस्टेंस को रोकना चाहता है। वो चाहता है कि कोई मीडिया की कवरेज ना हो और बस आराम से चुपके से जो है वो हमास हवाले कर दे। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रही है। तो आज इजरायली जो ड्रोन्स हैं वो गजा के अंदर देखे गए हैं। तो ये तमाम तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। आगाज नाज़रीन हम अमेरिका से करते हैं, जहां पर प्लेन्स क्रैश हो रहे हैं और दीगर खबरें भी हैं। नेतन्याहू भी वहां पर जा रहा है। अब ये बड़े अजीबोगरीब वाक़यात हैं। 2 दिन पहले वहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ, उसके बारे में हमने मुख्तसरन आपको बस ये खबर दी थी, ज़्यादा हमने उसको डिस्कस नहीं किया। हालांकि ये बहुत बड़ी खबर है जो अमेरिका में डिस्कस हो रही है, वर्ल्ड मीडिया में डिस्कस हो रही है। एक पूरी मतलब वहां पर एक हंगामी सूरत हाल है। जो पहला प्लेन क्रैश हुआ 2 दिन कबल, वो वाशिंगटन के अंदर हुआ और रेगन एयरपोर्ट जो कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट, और फिर वाशिंगटन, और फिर दुनिया की जो सबसे सिक्योर एयर स्पेस है वो वाशिंगटन की है, दुनिया की सबसे। वहां पर क्या होता है कि एक अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो कि ब्लैक हॉक, दुनिया का सबसे एक एडवांस ये हेलीकॉप्टर है ब्लैक हॉक, और वो आता है और आकर एक पैसेंजर त्यारे से जाकर टकरा जाता है। इब्तदाई तौर पर इसको एक हादसा समझा गया, जैसे कि फौरी खबर आती है तो यही लगता है भाई अमेरिकी हेलीकॉप्टर टकरा रहा है और अपने ही पैसेंजर त्यारे से टकरा रहा है, तो इसमें कोई ऐसा हो सकता है कि भाई ये हादसा ना हो और किसी ने करवाया हो। जो फौरी खबर आएगी तो यही समझा जाएगा ना कि अगर अमेरिकी हेलीकॉप्टर मिलिट्री का टकरा गया है अपने किसी पैसेंजर त्यारे से, तो अब ये तो नहीं कहेंगे कि भाई ये रशिया ने करवा दिया या किसी ने करवा दिया है। तो इब्तदाई तौर पर तो ये हादसा समझा गया, लेकिन जो ही उसकी वीडियो सामने आई और चीजें खुलना साबित हुई, तो अमेरिकी सदर ने, ट्रंप ने सबसे पहले इसको कहा कि ये कोई हादसा नहीं लग रहा है, बल्कि इसके अंदर कुछ चीजें मशकूक हैं और ये किसी तौर पर एक हादसा नहीं है। उसके बाद मामलात और खराब हो गए। अब ये जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, ये उस बटालियन का है नाज़रीन के जो व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी संभालती है। एक बटालियन है जो व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी संभालती है। उसके जो स्टाफ है, उसका वीवीआईपी यानी सदर और फर्स्ट लेडी को छोड़कर बाकी जितना भी व्हाइट हाउस का स्टाफ है, वो ये बटालियन उनकी ट्रैवलिंग को और उनकी सिक्योरिटी को, और इसी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के अंदर वो ट्रैवल करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी, फिर व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी, फिर वो बटालियन जो उसको मैनेज करती है, कितनी तय दर तय सिक्योरिटी होगी। तो उस बटालियन का हेलीकॉप्टर जाकर टकरा गया पैसेंजर त्यारे से, और ऊपर से ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि यह कोई हादसा नहीं लग रहा है, इसमें ये इंटेंशनल लग रहा है, इरादतन जाकर हेलीकॉप्टर टकराया गया है पैसेंजर त्यारे के साथ। अच्छा, अब पिछले 2 दिन से वहां पर हंगामी सूरत हाल, बहुत बड़ी डिबेट, बहुत बड़ी खबर और वर्ल्ड मीडिया में भी डिस्कस हो रही है। अमेरिकी मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, मतलब यू नेम इट, एवरी मीडिया उसके ऊपर रिपोर्ट शाया कर रहा है और हर मीडिया
اس میں کچھ نہ کچھ ڈسکس کر رہا ہے کہ یہ ارادتاً لگ رہا ہے، یہ انٹینشنل ہے، یہ حادثہ نہیں ہے، مطلب کوئی بھی اس واقعے کو حادثہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ واشنگٹن کے اندر، اور پھر بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، پھر وائٹ ہاؤس کا، وہ جا کر پیسنجر طیارے سے ٹکرا رہا ہے، اور اس کے اندر پھر سیلیبریٹیز جو ہیں وہ بھی جان سے گئی ہیں۔ 63 لوگ، 3 ملٹری کے جو ہیلی کاپٹر میں تھے اور 60 پیسنجر طیارے کے اندر، 63 لوگ اس میں جان سے چلے گئے، ایک بھی سروائیو نہیں کیا۔ اب ناظرین تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا ہے، ابھی وہ ڈیبیٹ اپنی جگہ پر ہے، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں۔ کچھ گھنٹے پہلے ٹرمپ کا نیا ٹویٹ آیا ہے اور اس نے پھر کہا ہے کہ یہ نہیں، ہم اس کو حادثہ نہیں مان رہے، اس کے اوپر ہم انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ناظرین کیا ہوا ہے کہ فیلاڈیلفیا کے اندر امریکہ میں ایک اور جہاز کریش کر گیا ہے۔ اب کی بار وہ کریش کیا ہے زیادہ پاپولیٹڈ ایریا کے اندر، وہ ایئرپورٹ والے ایریا میں کریش کیا تھا، جہاز لینڈ کر رہا تھا، ادھر سے ہیلی کاپٹر آ کر ٹکرا گیا۔ یہ والا جو کریش کیا ہے، یہ کریش کیا ہے ایک پاپولیٹڈ ایریا کے اندر، بزی ایریا کے اندر، ٹریفک ہے، لوگ ہیں، اور بلڈنگز کے اندر آگ لگی ہے۔ تو کافی کیجویلٹیز وہاں پر بتائی جا رہی ہیں، ابھی ایگزیکٹ نمبر نہیں آئے ہیں، لیکن بلڈنگز کے اندر آگ لگی ہے، بڑے دھماکے ہوئے ہیں، اور ٹریفک ہے وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے جہاں پر یہ بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، بہت ہارفک قسم کے جو مناظر ہیں وہاں سے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ چیز الگ نہیں ہے، مطلب اس کے کچھ ریپرکشنز ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ابھی جب کھل کر سامنے آئے گا تو یہ کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے جو 9/11 تھا وہ کیا تھا، اس میں بھی تو جہاز ہی کریش ہوئے تھے، اس میں بھی تو جہاز ہی کریش ہوئے تھے۔ امریکی صدر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ کسی نے کروایا ہے۔ یا تو ایک ہونا کنسپیریسی تھیوری کہ مختلف لوگ بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا، ایک خود امریکہ کا صدر ہی اس کو حادثہ نہیں مان رہا ہے۔ تو سوال پھر یہ ہے کہ یہ پھر کروایا کس نے؟ کیا یہ ڈیپ سٹیٹ نے کروایا ہے؟ کیا یہ کسی اور بیرونی طاقت نے کروایا ہے؟ یا پھر یہ کسی نے کروایا ہے اور الزام کسی اور پر لگانا چاہتا ہے، جس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں؟ یعنی کوئی ڈیپ سٹیٹ، کوئی بھی جس نے یہ کروایا ہے اور الزام کسی اور پر لگانا چاہتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ یا تو یہ بیرونی طاقت نے کروایا، یا ڈیپ سٹیٹ نے کروایا، یا ڈیپ سٹیٹ کروا کر الزام کسی اور پر لگانا چاہ رہی ہے۔ تو یہ اس انداز کے اندر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ایک اور جہاز کا کریش ہونا، اور وہ بھی امریکہ کے اندر، دنیا کی سیکیور ترین ایئر لائنز، سیکیور ترین ایئر سپیسز ان کی، اور جو سیکیورٹی ہے وہ طے در طے ہے، اور اس طرح سے وہاں پر ہونا، اور امریکی صدر کا اس بات کو نہ ماننا کہ یہ کوئی حادثہ ہے، تو اس کے امپلیکیشنز تو پھر ہوں گے جس کے اوپر بھی یہ معاملہ جائے گا۔ اگر یہ ڈیپ سٹیٹ کے اوپر بھی جائے گا تو لڑائی امریکہ کے اندر اور بڑھے گی۔ اگر یہ کسی ملک کے اوپر الزام لگتا ہے تو پھر آپ اس کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، تو بہرحال یہ ایک معاملہ امریکہ کے اندر ایک بڑے لیول کے اوپر چل رہا ہے، اور اگین آپ اس کو بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کو کتنے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو امریکہ وہ نتنیاہو والی وارز اور مڈل ایسٹ کی وارز میں اگر دوبارہ سے انگیج ہوتا ہے تو پھر اس کا ڈکلائن ہی تیز ہوگا، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس سے ابھی خبر یہ آئی ہے کہ ٹیوزڈے کو نتنیاہو کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے ٹرمپ کے ساتھ، یعنی ویری امپورٹنٹ، ٹیوزڈے کو نتنیاہو اور ٹرمپ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، یہ وائٹ ہاؤس نے ابھی کنفرم کر دیا ہے۔ اس میں ایک چیز ذرا نوٹ کریں، ابھی 4 دن پہلے ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا ہے، اور اس کا نام ہے اینٹی سیمیٹزم سے نمٹنے کے لیے۔ اب یہ اینٹی سیمیٹزم سے نمٹنے کے چکر میں اس کے کور کے اندر بیسیکلی جو پرو پیلسٹائن جو ساری موومنٹس چل رہی ہیں ان کو کرش کرنا ہے۔ اینٹی سیمیٹزم کا نام لے کر پرو پیلسٹائن موومنٹس کو کرش کرنا ہے، اور پرو پیلسٹائن موومنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر ہیں، ان کی ینگر جنریشن فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، سٹوڈنٹس آپ دیکھ لیں، بہت سارے NGOs، ادارے اور ایکٹیوسٹ، کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ابھی ناظرین یہ 4 دن پہلے یہ ایگزیکٹو آرڈر آیا ہے، ابھی خبریں ساتھ یہ پلین کریش، ساتھ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے اوپر بھی کاروائیاں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں، یعنی کہ ایگزیکیوشن شروع ہو گئی ہے، گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، سٹوڈنٹس کو نکالے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اور ابھی ایک چائنیز ایک بڑے فیمس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان کو گرفتار کر کے ان کا ویزا انووک کر دیا گیا ہے، یعنی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور کل جو خبر آئی تھی کہ اسرائیلی لابی کوشش کر رہی ہے کہ ٹرمپ کو وہ کنوینس کر رہی ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جائے، جو فلسطین کے حق میں، یعنی فلسطین کا نام بھی آپ نہیں لے سکتے، فلسطین کا جھنڈا، فلسطین کے لیے پروٹیسٹ، یہ اینٹی سیمیٹزم ہو جائے گا۔
اس کے اوپر باقاعدہ کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں، ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، ویزے ختم کیے جا رہے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ بہت سارے واقعات وہاں پر رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو کیا طاقت سے ٹرمپ دبا لے گا؟ فلسطین تو اب ہر جگہ پر ہے، اور اسی درمیان آپ دیکھیں نتنیاہو وہاں پر جا رہا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم جب نتنیاہو گیا تھا تو بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے تھے، تو اب کی بار نتنیاہو جا رہا ہے تو کیا پروٹیسٹ ہوں گے؟ اگر پروٹیسٹ ہوں گے تو پھر ساتھ گرفتاریاں ہوں گی۔ تو یہ ایک چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ ایران نے وارننگ دی ہے، ادھر سے ملاقات طے ہوئی ہے، ادھر سے ایران کی وارننگ آئی ہے کہ اگر ٹرمپ ان کے جھانسے میں آتا ہے، اسرائیلی لابی اور نتنیاہو کے جھانسے میں آ کر اگر وہ فیصلہ کرتا ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کا، جو کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ ہو، تو ایران نے یہ دھمکی لگائی ہے کہ اگر یہ ان کے جھانسے کے اندر آ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو پھر فل سکیل وار کنسیڈر کریں گے، آل آؤٹ وار ہم کنسیڈر کریں گے۔ ایران کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے ٹرمپ کو۔ اور پھر آپ کو وال اسٹریٹ جرنل کی وہ رپورٹ یاد ہے جو آج سے 15-20 دن پہلے آئی تھی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ٹرمپ اکنامک پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن جو ٹرمپ کی ٹیم ہے وہ ٹرمپ کو ایڈوائز کر رہی ہے کہ نہیں، اکنامک پریشر انف نہیں ہے، بلکہ ایران کے اوپر ملٹری ایکشن لیا جائے۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ تھی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کہ ٹرمپ کی ٹیم میں وہ کون سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ایکشن لینا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی وہ اسرائیلی لابی ہی کے لوگ ہیں۔ ساتھ ساتھ کنوینس کیا جا رہا ہے ٹرمپ کو، پھر سیریا سے نکلنے کی ٹرمپ اس بارے میں سوچ رہا ہے، تو نتنیاہو اس بارے میں بھی کنوینس کرے گا۔ اور ساتھ ایران نے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ اس طرف گیا، حملہ کرنے کی طرف آیا، تو پھر ہم اس کو آل آؤٹ وار کنسیڈر کریں گے۔ ایران ایشو وارننگ ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل threatening all out war if its nuclear facilities are attacked. Israel and US launching a military attack on Iranian nuclear facilities would be one of the biggest historical mistakes that US could make. یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی اگر وہ ایران کے اوپر اٹیک کرے گا۔ یہ ایران کی آج سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، تو وہاں پر دیکھنا ہے نتنیاہو کیا بات کرتا ہے، ایران کے اوپر حملہ، کیا چیزیں، غزہ کا سیز فائر، لیبنان، شام، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ تو اگلے 72 گھنٹے اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت ساری چیزیں اس درمیان جو ہے وہ واضح ہونے جا رہی ہیں، اور پوری کوشش اسرائیلی لابی تو کر رہی ہے۔ ساتھ آپ دیکھیے ٹرمپ نے 24,000 رائفلز، 24K رائفل جو ہیں وہ اسرائیل کو بھیجنے کا آرڈر کیا ہے، اور یہ اسرائیلی پولیس استعمال کرے گی، اور ویسٹ بینک کے اندر یہ زیادہ تر جو ہے وہ استعمال ہوں گی۔ اسرائیلی پولیس کے لیے 24,000 جو رائفلز ہیں وہ بھیجنے کا اس نے آرڈر کیا ہے۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کا کوئی تعلق ہے پیس کے ساتھ، یا وہ امن کروانے کی طرف جو ہے وہ لے کر جا سکتا ہے، تو کیوبا کے پریزیڈنٹ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوبا کے پریزیڈنٹ کیا بات کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے؟ I believe the ceasefire in Gaza aims to polish, very very important line, to polish the image of those who supported the genocide. ان طاقتوں کا امیج بہتر کرنے کے لیے یہ کہ جنہوں نے جینوسائیڈ کو سپورٹ کیا اور پوری دنیا میں گندے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ان کا اصلی چہرہ اور گھنونا چہرہ سامنے آیا ہے، وہ اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ No good can be expected from United States or Israel. They are not to be trusted. کوئی خیر کی توقع، کوئی امن کی توقع امریکہ اور اسرائیل سے نہیں کی جا سکتی ہے، اور ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیوبا کے پریزیڈنٹ وارن کر رہے ہیں۔ The most prominent resistance in the world، دنیا میں آج سب سے بڑی ریزسٹنس ہو رہی ہے، is the heroic Palestinian resistance and that's why they sought to efface it۔ دنیا کی اس وقت سب سے بڑی ریزسٹنس وہ فلسطین کی ریزسٹنس ہے، اس لیے وہ اس ریزسٹنس کو کچل دینا چاہتے ہیں، مکمل طور پر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 108 سال بن رہے ہیں، 108 سال سے فلسطینی ریزسٹنس جاری ہے، اور قربانیوں کی نہ ختم ہونے والی ایک لمبی ترین فہرست ہے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں 108 سالوں سے آزادی کے لیے ریزسٹنس جو ہے وہ جاری ہو۔ اور یہ لڑائی جو ہے وہ کسی طور پر فلسطینیوں کی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ صرف فلسطینیوں کی لڑائی ہے، آپ انتہائی کم عقل ہیں جو یہ سوچتا ہے، اس کے پاس وہ ہسٹری سے سمجھ لے کہ آشنا نہیں ہے، وہ ان کی انٹینشن سے آشنا نہیں ہے جس باطل طاقت کے ساتھ سامنا کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف فلسطینیوں کی لڑائی نہیں ہے، فلسطینی
فرنٹ لائن کے اوپر ہیں دراصل. لڑائی سب کی ہے لیکن فلسطینی اصل میں ان کے براہ راست زیر عتاب ہے, وہ فرنٹ لائن کے اوپر ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو یہ جو ریزسٹنس وہاں پر ہو رہی ہے نا, اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا نتیجہ صرف فلسطین کی آزادی کی صورت میں نکلے گا اگر فلسطین جیت جاتا ہے تو. ایسا نہیں ہے, اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے پر کس صورت میں نکلے گا, سب کی آزادی کی صورت میں نکلے گا. تو کیوبا کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پرامننٹ ریزسٹنس, اور وہ اس کو اصل میں کچل دینا چاہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی امن کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے, اور بڑا پرفیکٹ انداز کے اندر, اس سے بہتر تجزیہ ہو نہیں سکتا. جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سیز فائر امریکہ کی مجبوری بن گئی تھی, ان کے لیے جنگ برڈن بن گئی تھی, وہ اس میں سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر پا رہے تھے, اور ان نیئر فیوچر بھی وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے فی الحال انہوں نے اس جنگ کو روکنا ان کے لیے, یعنی ریزسٹنس ان کو اس پوزیشن کے اندر لے کر آئی ہے. لیکن آپ ان کی تمام انٹینشنز دیکھیں, ان کے منصوبے دیکھیں, وہ پر تول رہے ہیں فلسطینیوں کو ختم کرنے کے لیے. کبھی کہہ رہے ہیں غزہ سے نکالیں گے, کبھی مزید 2000 پاؤنڈ بامز بھیج رہے ہیں, کبھی رائفلز بھیج رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو یہ منصوبے بھی ان کے کسی طور پر کامیاب نہ ہوں گے, اور ان کا امن کے ساتھ کوئی لینا دینا بیسیکلی نہیں ہے. اب ناظرین جو میٹا اور اسرائیل ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. اسرائیل بیسیکلی ہر ایک کے لیے ٹربل بن رہا ہے ویسٹ کے اندر. میٹا اور اسرائیل, میٹا بہت مطلب جو ٹاپ کمپنیز ہیں ویسٹ کی ان میں سے میٹا ہے جس کے زیر انتظام فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے اور واٹس اپ ہے, مارک زکربرگ کی کمپنی. تو مارک زکربرگ کی جو کمپنی ہے اس نے لیٹر بھیجا اسرائیل کو. اسرائیل جو ہے وہ سائبر اٹیکس کر رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر اسرائیل سائبر اٹیکس کر رہا ہے, اور ایک الٹیمیٹم جاری کیا گیا ہے میٹا کی جانب سے کہ اگر اب دوبارہ کوئی سائبر اٹیک ہوا تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. میٹا اناؤنسز اسرائیلی اسپائی ویئر کمپنی پیراگون ٹارگیٹڈ واٹس ایپ یوزرز, واٹس ایپ ایشوئنگ اے سیز اینڈ ڈیزسٹ لیٹر. ایک لیٹر انہوں نے جاری کر دیا کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. لیٹر اس لیے جاری کیا کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات اور اتحادی سارے معاملات, اگر کوئی اور ملک ہوتا تو ایکشن ہو چکا ہوتا, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے مفادات ٹکرانے لگے ہیں. پہلے ان کے مفادات ایک ہوا کرتے تھے, اب دیکھیں اسرائیل ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع ہو گیا ہے, تو مفادات ٹکراؤ وہاں پر دیکھا جا رہا ہے. دوسری طرف ناظرین غزہ کے اندر آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے, وہاں پر قیدیوں کی رہائی ہو رہی ہے. اسرائیلی قیدی چھوڑے جا رہے ہیں, وہاں سے فلسطینی قیدی بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے, اور بہت انتظار کیا جا رہا ہے ویسٹ بینک کے اندر, غزہ کے اندر بھی جو فلسطینی قیدی رہا ہو کر آئیں گے. اچھا اب ناظرین جو میں نے انٹروڈکشن میں تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ اسرائیل کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس تقریب سے جو فلسطین پہلے رکھتا ہے, یعنی غزہ کے اندر باقاعدہ طور پر فلیکس لگائی جاتی ہے, اسٹیج سجایا جاتا ہے, اسرائیلی اسلحہ جو قبضے میں لیا ہوا ہے وہ پکڑ کر, مطلب ایک پوری حماس کی آرمی وہاں پر ہوتی ہے, پریڈز ہوتی ہیں, یا سمار کی تصویریں, یہ ان کو کس طور پر قابل قبول نہیں ہے. وہ پریشرائز کر رہے ہیں حماس کو, لیکن حماس اسے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. اچھا تو آج ناظرین کیا ہو رہا ہے, ابھی یہ رپورٹ سامنے آ رہی کہ غزہ سے اسرائیلی ڈرونز دیکھے گئے ہیں, سیریس وائلیشن آف سیز فائر, اسرائیلی ڈرونز غزہ کے اندر دیکھے گئے. آپ کو پتا ہے کہ نتنیاہو نے میٹنگ بھی کی ہے دوبارہ سے جنگ شروع کرنے کے لیے, امیڈیٹ ریزیوم آف دا فائٹ کے لیے. تو اسرائیل بیسیکلی پر تول رہا ہے, وہ اس وقت شدید تکلیف کے اندر ہے اور چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس بات کو روکا جائے. میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کی ہیجمنی کا خاتمہ ہی اصل میں اسرائیل کی موت ہے. تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں جس سے اسرائیل کی جو شکست ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے, اسرائیل کی طاقت ایکسپوز ہو رہی ہے, تو یہ وہ کس طور پر ہونے نہیں دینا چاہتے, لیکن اس وقت ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے. تو ابھی انہوں نے ڈرونز بھیجے ہیں, تو اس طرح کی حرکتیں بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں. حماس اپنے پلان کے ساتھ اب آگے بڑھ رہی ہے. اسرائیلی ریکنائسنس ایئر کرافٹ اوور پریپریشنز فار پریزنر ایکسچینج سیریمنی ان خان یونس. اسرائیلی میڈیا کیا بتا رہا ہے, اسرائیل از کنسرنڈ اباؤٹ دا ری اوپننگ آف دا رافا کراسنگ ایز دا میکنزم ان پلیس ڈڈ ناٹ پریونٹ دا گروتھ آف دا حماس موومنٹ. یہ جو رفح کراسنگ اوپن ہوئی ہے اس کے اوپر اسرائیل میں شدید تشویش ہے, اور بڑی خبر جو آ رہی ہے کہ یورپین فورسز وہاں پر چارج سنبھالنے لگی ہیں. یہ جو ہے نا رفح کراسنگ کا کھلنا اور یورپین فورسز کا وہاں پر آنا, اسرائیل کے ہاتھ سے معاملات نکلتے چلے جا رہے ہیں. اب رفح کراسنگ پر اسرائیل نہیں ہوگا, فلسطینی اب جائیں گے, فلسطینی فائٹرز بھی جا رہے ہیں, علاج کروا کے واپس آ رہے ہیں, یعنی معاملات ہر انداز میں اسرائیل کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اسرائیل نے اس جنگ سے کچھ گین نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ چند میٹر جو ہے وہ شام کے اندر چلا گیا, چند کلومیٹر شام اور ایک لیبنان کے اندر چلا گیا. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ اسرائیل جا سکتا ہے, اگر وہ اس کی فوج داخل ہو جائے تو وہ کئی کلومیٹر جا سکتی ہے, لیکن یہاں پر پورا زور لگا کہ اگر فیو میٹرز وہ چلا گیا ہے تو اس کو آپ کیا کامیابی سمجھیں گے؟ وہ تو اسٹیبلش پاور تھی, تو الٹا وہ ایکسپوز ہوئی ہے.
اور لیبنان سے بھی اس کو نکلنا پڑے گا, الٹیمیٹلی سیریا سے بھی نکلنا پڑے گا, تو کچھ بھی گین نہیں کیا. اب ناظرین ہم آپ کو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں جو بھی الائنسز ہوتے ہیں نا یہ فار ایور نہیں ہوتے, اس میں الائنسز بدل جاتے ہیں. تو اسرائیل اور ویسٹ کا جو الائنس ہے یہ فار ایور نہیں ہے, یہ بدلنا ہی ہے. تو یہاں پر جو یورپین اپنی پالیسی بدل رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ اسرائیلی ڈائسپورا منسٹر کو برسل میں نہیں آنے دیا گیا. یہاں پر یورپین پارلیمنٹ ہے, وہاں پر نہیں آنے دیا گیا. کتنی بڑی یہ بات ہے, حالانکہ اس کو بہت لو پروفائل رکھا جا رہا ہے, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. اب یورپینز آ گئی یہاں پر, حماس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, فلسطینیوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فلسطینیوں کے لیے تو جیسے مصری فوج ویسے یورپین فوج. مصری فوج کون سا ان کو جناب روز اسلحہ کے ٹرک بھر بھر کر دے رہی ہے, تو ان کے لیے کچھ فرق نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے اسرائیل کو, کیونکہ دیکھیں حماس نے رفح کراسنگ کو پھر بھی نہیں سنبھالنا. حماس کے فائٹرز وہاں پر نہیں ہوں گے. وہاں پر اگر اسرائیل نکل بھی جاتا ہے تو مصری فوج ہوگی, لیکن فی الحال اسرائیل بھی نہیں نکل رہا ہے وہاں پر. تو یورپینز کے آنے سے مصر تو نکال نہیں سکتا اسرائیل کو, تو یورپینز آ کر نکال رہے ہیں اسرائیل کو. اسرائیل اس کے اوپر بالکل خوش نہیں ہے. اسرائیل کے ہاتھ میں تو معاملہ نہیں ہوگا نا. تو یورپینز کے خلاف نہ وہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں, نہ ان کے خلاف ملٹری ایکشن لے سکتے ہیں, نہ ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں. تو یہ اچانک سے ان کے اوپر یہ کام ہوا ہے, اور اس وقت وہ شدید پریشان ہے کہ وہ کریں تو کرے کیا. تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.